बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं हारिस अमीन खान। अच्छी बात तो हर किसी की अच्छी लगती है, लेकिन अगर किसी की बुरी बात भी बुरी न लगे तो समझ लो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। ये अल्फाज हैं जनाब इशफाक अहमद साहब के, जिनको आज हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए हैं। इशफाक अहमद साहब पाकिस्तान के अदब और राइटिंग की दुनिया में एक अजीम शख्सियत है, जिनका नाम, जिनकी खिदमत ता कयामत जो है वो याद रखी जाएंगी। और 16 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी उन्होंने जो खलल इस फील्ड में छोड़ा है तो वो अभी तक पुर नहीं हो पाया, और दूर दूर तक उसके आसार अभी भी दिखाई नहीं देते। इशफाक अहमद साहब पाकिस्तान बनने से पहले उनकी पैदाइश थी। उसके बाद जब पाकिस्तान बना 1947 में, उन्होंने ये इरादा किया कि मैं जो है पाकिस्तान में ही मुकीम हूंगा, और उन्होंने रुख किया लाहौर का। लाहौर में ये मुकीम थे, वहीं से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जो है अदब की दुनिया में आए। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान में भी उन्होंने सर्व किया और मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे। उन्होंने 30 से जायद जो है किताबें वो लिख चुके हैं, और वो ऐसी किताबें हैं कि जो आज भी इस मॉडर्न दौर में जब लोग पढ़ते हैं तो उनको जिंदगी जीने का, जिंदगी गुजारने का सलीका और उसका दर्स वो किताबें देती हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम जो है इशफाक अहमद साहब ने शुरू किया था जिसका नाम था तलकीन शाह। वो ये प्रोग्राम 60s की दिहाई में किया करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये रेडियो पाकिस्तान पर उनका प्रोग्राम था, जिसकी वजह से इनको काफी जो है पजीराई मिली, और इस ही की वजह से उनको जो उनकी पहचान थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो दौर जो था वो रेडियो का दौर था। लोग जो है कान से रेडियो लगाकर जो है वो सुना करते थे, और इशफाक अहमद साहब जो है जिस वक्त आते थे और रेडियो पर बात करते थे तो लोग अपने सब काम छोड़ छाड़ कर जो है उनकी बात, उनकी गुफ्तगू सुना करते थे, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव और मजेदार गुफ्तगू उनकी होती थी कि कोई जितना भी मसरूफ हो तो उसके लिए वक्त निकालना जो है उसके लिए लाजिम हो जाता था। इस तरह पीटीवी पर अगर आपको याद होगा 90s के दौर में भी इशफाक अहमद साहब पीटीवी पर बाकायदा प्रोग्राम किया करते थे। नौजवान नस्ल जो है वो उनके जो है ऑडियंस हुआ करते थे, वहां पर लाइव उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे। उनको जिंदगी के मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर उनको टैकल करना, उन पर जो है बात करना, ये उनका एक दर्स हुआ करता था जिस पर वो बात किया करते थे। जाविया एक किताब उन्होंने लिखी, और सफर मीना जो है एक किताब उन्होंने लिखी, जो कि ऐसी किताबें हैं जो उनकी पहचान बने। और एक दौर, क्योंकि उस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी भी मैं कहूंगा कि शायद शुरुआत ही थी, और इतनी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको पजीराई मिली, उनको जो इज्जत मिली, उनको जो मकाम मिला, उनको जो वकार इस फील्ड के अंदर अल्लाह ताला ने दिया, तो वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। और इशफाक अहमद साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने इन पर्टिकुलर उर्दू अदब के लिए बेइंतहा काम किया। उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी जो है इकदामात करने की कोशिशें की, काफ़ी इकदामात इंप्लीमेंट भी करवाए, और उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये कोशिश थी कि ये जो उर्दू ज़ुबान है, जो कि हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है, इसको जो है प्रोमोट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल अगर हम देखें, अगर इमरान खान साहब की बात करें या उनकी पार्टी की क़यादत की बात करें, तो ऐसे कई इनके रहनुमा हैं जो आने से पहले ये दावा किया करते थे कि हम अपने जो उर्दू लिटरेचर है इसको हम प्रमोट करेंगे, और इसकी बका के लिए और इसको आम करने के लिए और इसको नौजवान नस्ल में मुंतकिल करने के लिए हम इकदाम करेंगे। लेकिन एज सच जो है कोई अमली सूरत देखने में नहीं आई। हालांकि 2 साल बीत गए, इमरान खान साहब 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन इस वक्त उनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ नहीं आई। शायद वजह यह है कि मुल्क बाकी भी कई चीज़ों से, कई मसाइल का सामना मुल्क को है, और शायद यही वजह है कि खान साहब का भी इस तरफ ध्यान नहीं हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द खान साहब का इस तरफ भी ध्यान हो, और वो उर्दू अदब के लिए, उर्दू लिटरेचर के लिए जो इकदामात
اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اہم ہیں، وہ کریں اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے۔ اچھا ایک اور بات جو ہم کریں تو گورنمنٹ سے ریلیونٹ میں اسی لیے بات کرتا ہوں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ کیوں جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بات کریں کسی مزدور کو اگر تنخواہ نہیں مل رہی ہے، فار ایگزامپل وہ مزدور آپ کا جو ہے 10 سال سے کام کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس کو نہیں ملی، اس کو جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں ملی، ابھی جو ہے موجودہ دور میں بھی اس کو اپنی تنخواہیں یا اس کی ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کی جو ڈائریکٹلی جو ذمہ دار بندہ ہے وہ وقت کا حکمران ہے، اور اس وقت کرسی پر جو ہے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو مزدوروں کی کفالت، آپ کے ملک میں رہنے والوں بسلوں والوں کی کفالت جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے حکمران کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ کافی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ اچھا اشفاق احمد صاحب کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ مزید گفتگو جو ہوگی وہ فرحید چودھری صاحبہ ہیں، جو کہ ایک سینئر مصنفہ ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گی، اور ان سے ہم اشفاق احمد صاحب کے بارے میں جو ہے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکی ہیں فرحید صاحبہ؟ فرید چودھری صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا فرید چودھری صاحبہ جو ہیں ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے کام بھی کر چکی ہیں، ان کو موقع ملا ہے، اور اس طرح ہمیں بہتر طریقے سے جو ہے اشفاق احمد صاحب کے بارے میں جو ہے فرحید صاحبہ سے کافی جو ہے انفارمیشن مل سکتی ہے، کافی ان کی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے، یہ کام ایسا ہے کہ یوزولی ہم پولیٹیکل ایشوز پر یہاں پر بات کرتے ہیں، اور وہ بھی یقیناً ہم کریں گے۔ اس وقت جو کرنٹلی ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اسپیشلی سکولز کے حوالے سے، سکولز اوپن کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ 15 سپٹمبر سے تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکولز جو ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تمام ادارے کھول دیے جائیں گے، اور ایس او پیز پر جو ہے عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ بات جو کی وہ یہ ہے کہ سکولز یا یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنی ہی ذمہ داری کے تحت ان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ کورونا کے ٹیسٹ کروائیں گے، اس کے بعد اسکول میں جا کے وہ پڑھائیں گے۔ فرید چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ ہے لائن پہ؟ السلام علیکم فرید صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام میڈم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ میڈم آج ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے جناب سر کے لیے، اشفاق احمد صاحب کے لیے جو کہ ایک عظیم شخصیت رہے، آج ان کو 16 برس ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے، آپ اس موقع پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارا ادب جو ہے اس کا ایک بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اشفاق احمد جیسے لوگ، ممتاز مفتی جیسے لوگ، بانو قدسیہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایسے رائٹرز پائے جاتے ہیں جی، جو کہ جن کی ایک خاص ذہنی سطح ہوتی ہے اور وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں، جو سوسائٹی کے، معاشرے کے تمام دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور جو ہماری روایات ہیں، ہماری جو اقدار ہیں ہمارے معاشرے کی، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جی، وہ کوئی باہر سے درآمد شدہ ادب کا ترجمہ نہیں کرتے، یا باہر والوں سے امپریس ہو کے وہ کچھ نہیں کرتے، وہ اپنا جو ہمارے جنرل ہمارا ادب ہے ہمارے مشرقی معاشرے کا، اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسائل کی، جو کسی بھی معاشرے کی، میں کہا کرتی ہوں کہ جو رائٹر ہوتا ہے یا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جی، ذہنی طور پر کسی بھی سوسائٹی کا، وہ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے اور اس کے پرابلمس کو سمجھ کے ان کو سوسائٹی کے سامنے لاتا ہے۔ تو اشفاق صاحب واز ون آف دیم۔ جی اچھا فرید چودھری صاحب، آپ نہیں سمجھتی کہ اشفاق صاحب جو مشن لے کر چلے تھے اور جس طریقے کا ان کا انداز تھا، جو کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی جو ہم اگر ان کے پروگرامز دیکھیں اس میں جو وہ بیان کرتے تھے، اس چیز سے ہم کافی اب دور ہوتے جا رہے ہیں اور کافی دور چلے گئے ہیں؟ جی، میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ وہ ان لوگوں کا ایک خاص مشن تھا
کہ جن چیزوں کو لوگوں نے ایکسپلائٹ اور الٹی سیدھی باتیں بھی سو کالڈ لبرلز نے، لبرلز تو نہیں کہوں گی، وہ جو میری مرضی جو ہماری سوسائٹی سے باہر کی بات کرتے ہیں، ایلینز میں کہوں گی، انہوں نے الزامات بھی لگائے ممتاز مفتی پہ، قدرت اللہ شاہ پہ، اشفاق احمد پہ، کہ یہ لوگ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اوکے، ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو اپنی سوسائٹی سدھار ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہر رائٹر، ہر میڈیا کسی نہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنی سوسائٹی کو سماج سدھار ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو واٹ از رانگ اباؤٹ اٹ؟ ٹھیک ہے. وہی جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک خاص صوفیزم کے حوالے سے یا ہماری جو ساؤتھ ایشیا کی روایات ہیں، میں ان کو بالکل اسلامک بھی نہیں کہوں گی کیونکہ وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ انسان جو ہے وہ میٹیریلزم کے علاوہ بھی انسان کچھ ہے. ان تینوں کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ انسان صرف میٹیریلزم نہیں ہے، انسان سونا چاندی گاڑی عہدہ نہیں ہے، انسان اس سے بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک میٹا فزیکل صلاحیت رکھتا ہے، اس کا برین ہے، وہ خدا کا نائب ہے زمین پہ، اور اسے ہم محدود کر رہے ہیں میٹیریلزم میں پھنسا کے. وہ لوگ میٹیریلزم سے باہر کی بھی بات کرتے تھے. تو میں تو سمجھتی ہوں اگر وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے تو آئی سلیوٹ دیم. میں بھی اسی ایجنڈے پہ ایز رائٹر کام کر رہی ہوں، میں بھی انہیں کی فالوور ہوں. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری ویلیوز بہت خوبصورت ہے. اگر دیکھیے ایسا نہ ہوتا تو گوئٹے جو جرمن کا، جس طرح ہمارے علامہ اقبال نے نیشنل پوئٹ، اسی طرح گوئٹے جو تھا وہ جرمنی کا نیشنل پوئٹ تھا، اور علامہ اقبال سے 100 سال پہلے تھا، 1 صدی پہلے تھا. اور اس کی پوئٹری میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر تم نے رائز کرنا ہے، اگر تم نے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا ہے تو تم مشرق کی طرف دیکھو، کیونکہ اس وقت مشرق رائز پہ تھا، ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے اس کے لیے جو ان کی کتاب تھی مجموعہ پیام مشرق، وہ انہوں نے گوئٹے کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا 100 سال کے بعد. تو اگر ہم اپنی ان روایات کو، جن کو یورپ آج بھی اگر پریکٹیکل ہم دیکھیں، جو لوگ یورپ جاتے ہیں دیکھیں پریکٹیکلی ان کی جو سوسائٹی میں پازیٹیوٹی ہے وہ ادھر سے لی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے سے لی ہوئی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے فیلڈ تجربات کو لے کے ادھر لا رہے ہیں، جبکہ وہ ان تجربات سے پریشان ہو کے ہمیں فالو کر رہے ہیں. تو اشفاق احمد جو تھے یا بانو آپا جو تھیں، میں تو ان کو پرسنلی جانتی ہوں، اور مجھے تو میری کچھ قسمت ہی ہے کہ کئی سال ان سے رابطہ رہا. جب بھی وہ اسلام آباد آتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی مفتی جی کے ہاں. اور میری کتاب آدھا سچ کی جب 2000 میں لاہور امبیسڈر ہوٹل میں تقریباً نمائی ہوئی تھی تو اشفاق احمد اس کے چیف گیسٹ تھے، اور مطلب اتنا زبردست فنکشن تھا. تو اشفاق احمد نے جو کچھ میرے بارے میں کہا تھا، میں سمجھتی ہوں وہ میرا سرمایہ ہے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بچی جو ہے، اس کے الفاظ، اس کی کہانیاں مجھے چونکا گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ہم بابوں کی جگہ لے لے گی. ان کے الفاظ سے تو وہ تو انکریج کرنے والے لوگ، پیار کرنے والے لوگ تھے. بالکل. اور وہ انکریجمنٹ آج آپ جس مقام پر ہیں، یقیناً اس میں ان کے کچھ جو الفاظ تھے اس کا بڑا اہم کردار رہا ہوگا. جی بالکل. دیکھیے ایک کردار ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ جو آپ کی پرسنالٹی کو آہستہ آہستہ گروم کرتا ہے. میری پرسنالٹی پہ قدرت اللہ شاہ، ممتاز مفتی، اشفاق احمد، ان لوگوں کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ انفلوئنس ہے، جن میں ممتاز مفتی سر فہرست تھے. چونکہ اشفاق احمد بھی اسی رابطہ کے ممبر تھے، یہ بہت سینئر تھے. میں رابطہ کی ینگسٹ ممبر تھی، بعد میں جنرل سیکرٹری بھی بنی. تو آئی واز ویری لکی. میں سمجھتی ہوں میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میں اپنی کالج ایج سے میں ان لوگوں کے ساتھ رہی، اور میں نے بہت کچھ سیکھا. میری پرسنالٹی میں بہت سارے وہ ٹریٹس ہیں، حب الوطنی کے، اپنی سوسائٹی سے پیار کے، اپنے لوگوں سے پیار کے، اور اپنے مسائل کو لکھنے. دیکھیں جو قلم اگر میں کسی ایسی سوسائٹی کا لکھوں جہاں میں رہی نہیں تو وہ سارا مصنوعی ہوگا، ٹھیک ہے. اور جہاں میں رہ رہی ہوں اگر میں اپنے پڑوسی کے گھر کے حالات لکھنے بیٹھ جاؤں جھوٹی موٹی تو وہ تو اس میں آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا. لیکن جب میں اپنے گھر میں اپنے گھر کے مختلف کمروں کو بیان کروں گی تو وہ میری سچائی ہوگی. تو یہ رائٹر جو تھے یہ وہی کر رہے تھے.
انہوں نے اپنی سوسائٹی کی اچھائیوں برائیوں کے سامنے لائے، ایون اپنی ذات کو نہیں ان لوگوں نے چھوڑا. تو مطلب جو اپنے میں ان کو فیل ہوتا تھا ہم ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ بھی برملا کہتے تھے. انہوں نے کبھی اپنے اوپر لپا پوتی نہیں کی. اشفاق احمد جو تھے وہ چونکہ میڈیا میں ذرا زیادہ آ رہے تھے، ظاہر تلقین شاہ دیکھ لیں، تلقین شاہ جو تھا ہم نے تو بچپن سے سنا، مطلب 40 یہ میرا خیال ہے کوئی ریکارڈ پروگرام ہے جو 40 ایئرز ریڈیو پہ چلا. یس بالکل. ٹل لاسٹ اس کی پاپولیرٹی وہی تھی بلکہ بڑھتی رہی. اس میں انہوں نے اپنی سوسائٹی کو نشانہ بنایا، اچھائیاں بھی دیں، برائیاں بھی دیں، اچھے کریکٹرز بھی بتائے، نیگیٹو بھی بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. بالکل. پھر زاویہ ان کا دیکھیں پی ٹی وی پہ شروع ہوا، ایک محبت سوف ثانی ان کی ٹیلی فلمائز ہوئی. تو ایک بندہ اگر اتنی آپ کو سروس دے رہا ہے اور وہ اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس پہ پھر میں آج کل سنتی ہوں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی وہ تو گورنمنٹ کے ایجنٹ تھے، تو فوج کے ایجنٹ تھے. بابا فوج کا ایجنٹ ہونا یا اپنے ملک کا ایجنٹ ہونا برائی نہیں ہے. برائی ہے اگر آپ کسی پڑوسی ملک کے ایجنٹ ہیں. برائی تب ہے اگر آپ ویسٹ کے ایجنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں میں اس لیے یہ بات آج کر رہی ہوں کیونکہ میرا ان کا قرض ہے مجھ پہ کہ میں ان کے بارے میں سچائی بیان کروں. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اچھا فرید چودھری صاحبہ، ایک بات میں اور آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے ان کی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیفائن کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو آپ نے دیکھا کہ جو لبرلز ہیں وہ ایک تو انہوں نے ڈیفینیشن لبرل ہونے کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور حالانکہ یہ ان پہ سوٹ نہیں کرتی لبرل. یس. اور دوسرا یہ کہ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان سے کافی حد تک متاثر بھی ہے، کیونکہ اب ہم بکس سے کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہاں پر اگر دیکھنے میں سننے میں کچھ آتا ہے تو وہ یہی چیزیں اور یہی باتیں ہیں. تو اس دور میں کیا ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے ہماری جو حقیقی روایات ہیں، جو مشرقی روایات ہیں، وہ پڑھا سکیں، وہ بتا سکیں؟ حارث دیکھیے، آپ بھی میڈیا سے، میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے چینل جو ہے نا، سوری ٹو سے زیادہ تر چینل جو ہے نا ان کا قبلہ جو ہے نا اس کا رخ جو ہے وہ بہت ڈائیورٹ ہو چکا ہے. جو ہونا چاہیے تھا اس سے الگ ہو ڈیویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. اس دور میں ضرورت یہی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اسی ٹائپ کی کنٹینٹ، میں دیکھتی ہوں نا، آپ ٹویٹر پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ہر طرف دور اب سیٹلائٹ کا کم ہو رہا ہے اور ان کا سوشل میڈیا کا زیادہ ہو رہا ہے. ہمیں بھی اسی، میں سمجھتی ہوں کہ جو محب وطن لوگ ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے سنسیئر لوگ ہیں، انہیں سامنے آنا چاہیے. کیونکہ نئی نسل کو میں قصوروار اس لیے نہیں قرار دیتی کہ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی ان کے ہاتھوں میں ٹیب آ گیا، موبائل آ گیا، جس پہ کوئی چیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے ہم پہ یلغار اتنی اسٹرانگ ہے کیونکہ پیسہ دیا جاتا ہے، لفافے دیے جاتے ہیں، پھر ان کو فورن ٹورز کرائے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے انسانی فطرت ہے کہ انسان لالچ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. مشکل راستہ چھوڑ کے آسان راستہ. اب ڈھیروں NGOs ہیں، آپ کو پتہ ہی، اب اس طرح کی باتیں. اب ینگ جنریشن کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ اگر ان کو ایک طرف روشنی کم نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف برائٹ لائٹ ہے تو وہ تو برائٹ لائٹ کی طرف جائیں گے نا، کم روشنی کی طرف کون جائے گا. اب ادھر بھی ہمیں برائٹ لائٹ کی ضرورت ہے. ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ، میں ریکویسٹ کروں گی اپنے چینل سے، میں ریکویسٹ کروں گی سوشل میڈیا والوں سے اور یوٹیوب چینل والوں سے کہ پلیز، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وی لو پاکستان. یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں بہت کم سے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ریسورسز بہت ہیں تو اس کی وہ چھا گئے ہیں. ہمیں ان کو انجوائے کرنا ہے. ہمیں جو اچھے لوگ ہیں ہمیں چاہیے، ہم بھی ٹویٹر پہ اگر کوئی ٹرینڈ بن رہا ہے غلط قسم کا، ہم اس کو اینٹی کریں، ہم اس کے مقابلے میں پازیٹیو ٹرینڈ لینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میں نے دیکھا کہ سستی ہو جاتی ہے. ہم سب میں، جیسے ان میں بھی شامل ہوں، ہم لوگوں سے سستی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے پازیٹیو کام میں لگے ہوتے ہیں جس سے ہمیں زندگی بھی چلانی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی اتنے نہیں ہوتے. تو وہ لوگ جن کو گھروں میں بیٹھے بٹھائے لفافے مل رہے ہیں، ڈھیروں پیسہ، گاڑی بھی مل رہی ہے، ریسورسز، وہ پھر آرام سے اپنا یہ کام کرتے ہیں. تو دس از دا ایشو. اب ینگ جنریشن جو ہے اس کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے. اب بکس، چلے مان لیا بکس اس طرح نہیں ملتی، بازار میں نہیں بچے جاتے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میک ڈونلڈ پہ جا کے 2000 کا برگر کھا لیں گے لیکن 300 کی کتاب نہیں خریدیں.
उसमें माँ बाप का भी कसूर है। मैं अब कई पेरेंट्स को देखती हूँ ना कि बजाय बेटे बेटी के साथ होते हैं टीनेजर, और बजाय से किसी बुक शॉप पे जाएं, वो जनाब मैकडोनल्ड में घुस गए बच्चे, वो गंदी खुराक पता नहीं केमिकल्स की खा खा के बच्चों के आप जिस्म देख लें, उनके दिमाग देख लें किधर जा रही है। और ये देख लें कि ये बड़े लोगों का कहना है, ये बड़े लोगों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि जिस फॉर्म में लाइब्रेरीज कम और रेस्टोरेंट ज्यादा हो जाए उसकी जवाल समझ लें कि आ गया। हमारे यहाँ देख लें लाइब्रेरीज की खस्ता हालत, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे जो दूसरे अदारे होते हैं रिफाही, उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि जो हमारी लाइब्रेरी है उनकी हालत दुरुस्त करें, किताबें चलें फ्री। अब कितनी किताबें छपती हैं। और एक और ट्रेजेडी मैं आपको बताऊं, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, मैंने कहा कैसी जाऊं। हमारे जो सरकारी अदबी और सकाफती अदारे हैं, आप उनमें देख लें, मैं बचपन से देख रही हूँ कि सियासी तैनाती होती है, ठीक है, उसके अलावा ऐसे लोग लाए जाते हैं जो किसी के वफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। उन लोगों को मोस्टली जो होता है, अदीब भी उनमें शामिल हैं कुछ, लेकिन वो कुछ खास ग्रुप्स को की वफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। अब मुक़तदरा है, अकेडमी ऑफ लेटर्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, आप जाके देख लीजिए कि जो किताबें छपी हैं करोड़ों के पैसे से, वो सिर्फ चंद राइटर्स की है, ठीक है। वो ये अदारे बने थे कि वो राइटर्स जो अच्छा लिखते हैं, जो मुल्क और कौम के लिए लिखते हैं, जो उनको भी छापा जाए, उनको हेल्प आउट करेंगे अदारे, उनकी किताबें छापने में, उनको उनकी किताबों को मार्केट करने में। अब जो पब्लिशर्स है वो इतनी महंगी किताबें छापते हैं, एक आम राइटर जो 17-18 ग्रेड में या 19वें ग्रेड में है या कहीं 50-60 हजार की जॉब कर रहा है, मुझे बताएं वो घर का किराया दे, वो अपने बच्चे पाले कि वो 70 हजार की किताब छपवाए, वो भी 200 कॉपियां जो सिर्फ इधर उधर भेज दी जाती है। नोबडी इज रेडी टू मार्केट दैम। जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो कहती हैं कि 2 लाख रुपया दी, मार्केटिंग भी करा दी है, कौन लेके आएगा। लोग बेचारे चुप होके अपनी किताबें 2-4 छाप के दोस्तों में बांट देते हैं। ये जो बड़े अदारे, और ये इन इदारों का फेलियर है। इन अदारों में ऐसे लोग हमेशा बैठे रहते हैं। मैं आपके तवज्जो से ये कहूंगी कि इन अदारों में जाके देखें, 25-25, 30-30 साल से चंद राइटर्स या चंद लोग बैठे हुए जो आने वाले हर चेयरमैन या सरबराह को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, और चंद राइटर्स ही की वो बुक्स भी छापते हैं, उनकी मार्केट भी करते हैं, उनको तदमीन में भी शामिल करते हैं, और फिर उनको तमगात के लिए भी आगे, तमगा इम्तियाज फलाना धमकाने के लिए उनके नाम भी आगे कर देते हैं, क्योंकि उनसे कट लेते हैं। हम तो इस पे बोल बोल के थक गए। मैंने इन अदारों के खिलाफ इतना लिखा है सोशल मीडिया पे, मैंने इन अदारों में जाना छोड़ दिया। फरीद चौधरी साहिबा, आपको यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा। आपकी गुफ्तगू इंतहाई जो है फ्रूटफुल है, और बहुत कुछ जो है ऐसे मामला जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं एक कंप्लीट प्रोग्राम आपके साथ इस पर रखूं, लेकिन इस वक्त जो है मुझे ब्रेक पर जाना है, और एक और अहम इशू है जिस पर मैं बात करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आपके साथ मैं इस टॉपिक पर जो है डिटेल में एक कंप्लीट प्रोग्राम करूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।